तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मतीन सिराज का अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आप लोगों के सामने कुरान की उन आयात का ज़िक्र करूँगा जिसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिनके पढ़ने से बीमारी और मुसीबतें दूर हो जाती हैं। कुरान में कई आयात हैं, उनमें से कुछ आयात का ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह ताला। और आपसे गुज़ारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन प्रेस कर दें, लाइक का बटन प्रेस कर दें। जैसा कि आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो बयानात हैं ये एसएस जामिया स्कूल कम मदरसा से स्पॉन्सर होते हैं और यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स से गरीब बच्चों की तालीम दी जाती है। उनकी किताबें, कापियाँ, ड्रेसेस, पहले कुरान की तालीम, उसके बाद दुनियावी जो इवन अप टू ग्रेजुएशन तक मदद की जाती है अल्लाह की मदद से। इसलिए आप सुनने से गुजारिश है इस चैनल को सुनिए और इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और दीन के इस काम में मदद करिए, इस नेकी का अल्लाह अजर देगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, इस बात से आप पहली चीज़ बता दूं कि कोई भी मुसीबत, कोई भी खुशी, कुरान में अल्लाह ताला कहता है मेरी या कोई भी बीमारी उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं आती। तो दो अहम नुक्ते हैं जिनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जो मुसलमान या ईमान वाला जब कोई बीमार होता है तो अल्लाह उसके गुनाहों की सज़ा दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन के ऊपर कोई बीमारी आती है, कोई मुसीबत आती है, तो अल्लाह की तरफ से उसके सब्र की आजमाइश होती है और इस तरीके से अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह झाड़ भी देता है। लेकिन जब एक मुशरिक, मुनकिर और मुनाफिक इस तरह के लोगों के ऊपर ये आती है तो अल्लाह का अज़ाब होता है। तो और आपके इल्म में होगा कि आज हम लोगों के ऊपर तो कम आजमाइश आती हैं जितनी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का है किस्सा। 18 साल तक बदन में कीड़े तक पड़ गए, अल्लाह ने उनको आजमाया। इसी तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार अल्लाह ताला ने मुसीबतें, उनके सब्र को आजमाया। तो तमाम नबियों को हम लोगों से कहीं ज़्यादा तकलीफ़ें देख के आजमाया गया। तो ये दिमाग में पहली चीज़ निकाल दें कि मोमिन के ऊपर जब कोई बीमारी हो, सालों से बीमार है, तो उसकी ये अज़ाब नहीं है, ऐसा नहीं है। अब दूसरी चीज़ें जो हैं वो बयान करना बहुत ज़रूरी है कि देखिए, कुरान में अल्लाह ताला कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमको तकलीफ़ दूँ, तुम पर मुसीबत दूँ। ये तुम्हारे हाथों की करतूतें हैं जो तुमको जो है मैं तुमको सज़ा देता हूँ। और गुनाहों की सज़ा आपको पता है कि दुनिया में भी, आखिरत में भी हमको तौबा करना चाहिए। अल्लाह कुरान में कई जगह है फरमाया कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो, सूरह निसा में, सूरह बनी इसराइल में, और कि अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो और फिर दोबारा ना करने का वादा करो तो इंशाअल्लाह तुम उहद के बराबर भी अगर तुम्हारे गुनाह है तो उसको माफ़ कर दूँगा। ये है अल्लाह का मामला। तो हमें हमेशा उम्मीद करनी चाहिए और हमेशा अल्लाह बीमारी और मुसीबत से अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। अब कुछ जो आयात हैं जिनसे बीमारियां और आपकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं, उसके कसरत से उनकी तिलावत करने पे, वो इंशाअल्लाह मैं आपको बयान करने जा रहा हूँ। सूरह यूनुस में आयत नंबर 57 और 58 में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान जो है ये तुम्हारे लिए शिफा है, हिदायत है, तुम्हारे दिल के रोगों को दूर करने वाली दवा है। दिल के रोग क्या हैं जिनकी वजह से हम पे मुसीबत और बीमारियां आती हैं, क्यों आती हैं? अल्लाह ने फरमाया कि दिल के रोग तुम्हारे जो हैं, तुम्हारे दिल के अंदर जो है दुनिया की मोहब्बत, पैसे की मोहब्बत, दौलत का कमाना, हराम हलाल सब, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारे लिए मुसीबत और बीमारियों का आने का बायस बनती हैं। ये है। तो इनको दूर करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वाज़ेह अल्फाजों में कुछ आयात बताई हैं, उनका ज़िक्र हदीस की रोशनी में, और तमाम हदीस बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इन सब से बयान करूँगा।
بڑی مختصر سی حدیثیں ہیں یہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ سے کون سی دعا کرتے تھے؟ اکثر ان کا جو روٹین جسے آپ کہہ لیں تھا، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سب سے زیادہ تو سب سے بہترین وظیفہ تو یہ ہے۔ اس آیت کو خوب اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے بچا، جہنم کی آگ سے۔ یہ سب سے زیادہ دعا اللہ کے رسول پڑھتے تھے۔ دوسری پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ یونس علیہ السلام کے لیے وہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے رسول نے آپ کو کثرت سے پڑھنے کے لیے کہا کہ جب آپ مصیبت میں ہو۔ پھر قرآن میں سورہ کہف میں آیا کہ اے اللہ کے رسول جب تم پر مصیبت اور پریشانی میں ہو تو اپنا رشتہ قرآن سے قریب کرو، مطلب زیادہ سے زیادہ بار قرآن کے نزدیک ہو، قرآن کی تلاوت کرو ساری، کیونکہ دیکھیے بیماری، ازاری اور مصیبت سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کے کلام کو پڑھ کر کے بنسبت کی ادھر ادھر جائیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ تمام بیماریوں کا جڑ جو ہے وہ زیادہ تر آپ کی اکثر اس میں جن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو شیطان جن چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہوں، آپ کے پر مصیبت آئے اور آپ جو ہیں وہ باباؤں کے پاس چکر لگائیں۔ اب ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پھر ان کے پاس جا کے پوری کیسے ہو جاتا ہے، وہ ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ بڑے واضح الفاظ میں قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی طرف مجھ سے لا تعلق ہو کر کے اور ہدایت سے دور بڑھتے ہو تو میں اور ڈھیل دیتا ہوں، پوری طرح سے تمہیں گمراہ کر دیتا ہوں۔ تو یہ جن کا کام کیا ہے کہ آپ سے شرک کروا لے، یہی تو کام ہے اس کا، آپ سے دشمنی یہی تو ہے اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ تو کیا کرتا ہے یہ بیماری ازاری، آپ جانتے ہیں اللہ ٹھیک کرنے والا ہے۔ اب آپ کو اللہ نے قرآن میں رسول کے ذریعے کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ اگر مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، مجھ سے ہر چیز مانگو، کسی اور سے نہیں۔ آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہ ٹھیک بھی کر دیتا ہے تاکہ اور جو ہے آپ گمراہی میں پڑو۔ پھر آپ کہاں ہفتے میں جاتے تھے، پھر دن میں جائیں گے، پھر مہینے میں جائیں گے۔ یہ آتا ہے صلی اللہ قرآن میں بھی آیا کہ آپ زندہ آدمی سے دعا کرا سکتے ہیں، بالکل جو تم سے بہتر قرآن اس سے پڑھواؤ، جو منگواؤ دعا قرآن سے جو تم سے بہتر قرآن جانتا، تو آپ جائیے، کوئی زندہ شخص ہے اس کے پاس جانے سے کوئی نہیں روکتا، آپ جائیے بالکل اس سے دعا قرآن، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے اور کون سی آیات ایسی جن سے یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اب دوسرا کہ سورہ دہا کی خوب اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کے بارے میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں، تو پریشانی میں یہ پڑھیے، مصیبتوں میں۔ پھر ایک بہت خوبصورت قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، اس کو کثرت سے پڑھیے اور اللہ پہ ہی توکل کریے۔ پھر ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی بہت زیادہ بیمار ہوئے، یہاں تک کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، اور جب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے گئے تو انہوں نے پوچھا، یہ تم اللہ سے کیا مانگتے ہو؟ تو کہنے کہ یا رسول اللہ، میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ جو عذاب تجھے آخرت میں اور قیامت کے دن دینا ہے وہ مجھے ابھی دے دے دنیا میں۔ اللہ کے رسول نے کہا، سبحان اللہ، تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہیں اندر اتنی طاقت ہے کہ تم اللہ کا عذاب برداشت کر سکو؟ تم اللہ سے دعا مانگا کرو، یہ مانگا کرو۔ تب انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو کثرت سے پڑھیے۔ اور پھر اب آئیے جو بہت ہی خوبصورت حدیث بیان ہے کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، اور میں نے آپ سے بتایا کہ یہ زیادہ تر جنوں کا اثر ہوتا ہے، یہ تمام بیماریاں جو ہیں جنوں کے اثر سے ہیں آپ اکثر، کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار پڑے تو عائشہ رضی اللہ عنہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھا، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ ناس قل اعوذ برب الناس آپ پڑھتی، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لیتی، اس کے اوپر دم کرتی، تھوکتی، ایسا کہ تھوک ان کا ہاتھ میں اس کو مسلتی، پھر ان کے جسم میں لگاتی۔ اسی طرح سے یہ عمل، پھر قل هو اللہ احد پڑھتی، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر تھوکا، پھر لگایا،
پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل هو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ بالناس، 3 بار کر کے ان کے جسم میں۔ یہ ہے آپ کے قرآن کی وہ آیات جن کے اندر ایک طرح سے ہر بیماری کا توڑ بھرا ہوا ہے، ہر مصیبت کا۔ آپ یہ کرونا کتنی بڑی بیماری چل رہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ جب بھی کوئی بیماری آئے تمہارے اوپر تو یہ 3 بار جو ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، فجر کے بعد، اور پھر 3 بار پڑھیے تینوں چیزیں اور پھونکیے۔ پھر مغرب کے وقت قل هو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، تھو کا، اور پھر جس میں پھر پڑھیے قل اعوذ، ایسے 3 بار عمل کریے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں دور ہو جائیں گی اللہ سے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اب اہم مسئلہ آتا ہے کہ آخر ہم لوگوں کی، جو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں تھوڑا، کہ یہ دعائیں جو ہیں ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر دعائیں پوری کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کلیئر اس میں بتا دیا کہ دیکھو، تم اپنے کو آزماؤ، اپنے کو دیکھو کہ تم 3 چیزوں میں تو نہیں ہو۔ پہلی چیز حرام کی دولت، کسی طرح سے جھوٹ بول کے، چوری کر کے، دھوکہ دے کر کے جو دولت تم کما کے لا رہے ہو، کسی میں کم فائدہ دے بیچنا چاہیے، تم اس میں ہزاروں، وقت نزاکت کو دیکھتے ہو تم ہزاروں کی بیچ رہے ہو، وہ دولت تمہارے لیے حرام ہوتی ہے، اور تمہارے بچوں کے لیے، تم دونوں کی دعائیں پوری نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پہلے۔ دوسرا کیا بتایا کہ جناح بغیر نکاح کہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ رشتہ قائم کرنا جناح کہلاتا ہے، اور یہی جناح نہیں ہے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھوں سے جو تم کرتے ہو وہ آنکھوں کا جناح ہے، پھر تم جو زبان سے کرتے ہو زبان کو، تو پھر تم جو ہاتھ سے کرتے ہو ہاتھ سے وہ جناح ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو جناح کی شکل میں ہے، تو ان سے دور کریے، ان سے توبہ کریے۔ پھر بے دلی سے دعا مانگنا، ایسے اللہ سے کر کے دعا مانگتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ اگر یہ سب چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، اور جب تک تم اللہ سے توبہ دل سے نہیں کرتے، دوبارہ نہیں کرنے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ساری دعائیں سنے گا۔ اور اس کا طریقہ بھی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ نماز پڑھ لیں تو سلام پھرنے کے بعد سوائے فجر اور مغرب کے آپ پہلے تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ کیا ہے تسبیح فاطمہ؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھ لیجیے۔ پھر آیت الکرسی پڑھیے، پھر درود و شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھ کے پھر اللہ سے دعا مانگیے۔ یہ ہے طریقہ تمام نمازوں، سوائے فجر میں بس اور مغرب میں ایک چیز جوڑنی ہے آپ کو، جب آپ تسبیح فاطمہ آیت الکرسی پڑھ سکیں تو 7 بار اللہم اجرنی من النار، 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 7 بار پڑھیے۔ اس کے بعد درود و شریف پڑھیے، پھر دعائیں مانگیے جتنی مانگنا ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اتنا فائدہ ہے کہ اگر آپ کی موت فجر سے لے کے مغرب تک ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ اس کے بعد پھر آپ مغرب میں یہی عمل کر لیں، سلام پھیرا، تسبیح فاطمہ پڑھا، اور کیا بولتے ہیں یہ آپ آیت الکرسی، اس کے بعد پھر اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، پھر آپ دعا مانگیے درود شریف پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعائیں پوری کرے۔ لیکن اس سے پہلے شرط لگا دی اللہ نے کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا کہ ان 3 گناہ تو تم نہیں کر رہے ہو، دیکھو اپنے کو، اگر نہیں کر رہے ہو تو اللہ سے توبہ کرو، جو بھی گناہ کر رہے ہو اللہ سے توبہ کرو، اور آئندہ سے نہ کرنے کی اللہ سے وعدہ کرو، انشاءاللہ تو آپ کے تمام گناہ اللہ و مصیبتوں اس سے دور رکھے، بیماری سے۔ تو پھر سمجھیے آخر میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول جو پڑھتے تھے قرآن کی آیت وظیفے کو، اس میں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پہلی۔ پھر وہ دعا یاد رکھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پھر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے بعد یہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ بالناس، یہ تمام عمل کریے روز صبح شام۔ اللہ نے چاہا تو آپ کے اوپر کوئی بیماری اور مصیبت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔